मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद एक्सक्लूसिव को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद एक्सक्लूसिव। शुरू यहाँ से हुआ। फ़न्तलक़ा हत्ता इज़ा रकिबा फ़िस्सफ़ीनति ख़रक़हा। हज़रत ख़ज़िर अलैहिस्सलाम किश्ती में बैठे, आपने किश्ती को के फट्टे में दरार पैदा कर दी। मूसा अलैहिस्सलाम को आप पे एतराज़ हुआ कि आपने तो एक गलत काम किया, नाजायज़ काम किया। ख़ज़िर अलैहिस्सलाम ने तंबीह की कि मैंने आपसे कहा था कि आप मेरे साथ सब्र नहीं कर सकते। तो देखें, इसमें एक तो अहम बात हमें इस पूरे वाक़े में, ख़ज़िर अलैहिस्सलाम के वाक़े में पता चलती है कि अल्लाह ताला बाज़ दफ़ा अपने बंदों से कुछ ऐसे काम ले रहे होते हैं जो मावरा अल अक़ल होते हैं। इसको कहा जाता है तकवीनी काम, तकवीनी उमूर। इस पर मैं पहले भी बात कर चुका हूँ, लेकिन थोड़ा सा आज मैं डिटेल में बताऊँगा कि तकवीन का मतलब कौन से निकला है। कौन का माना होना, यानी इस कायनात में तकवीन का माना कुछ करना, जो निज़ाम कायनात को चलाने के लिए कुछ काम अल्लाह ताला कर रहे होते हैं, जो हमारे इल्म से के दायरे से बाहर होते हैं, जो हमारी अकल के दायरे से बाहर होते हैं। तो ऐसी ऐसी मखलूक़ात अल्लाह ने इस कायनात में उनके ज़िम्मे काम लगाए हुए हैं जिनका हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। फरिश्तों से तो अल्लाह ताला काम लेते ही हैं। हज़रत ख़ज़िर अलैहिस्सलाम के वाक़े से पता चला बाज़ दफ़ा अल्लाह इंसानों से भी ऐसे काम ले रहे होते हैं। अच्छा, इंसानों से जब अल्लाह ताला काम लेते हैं तो इन काम लेने के दो तरीक़े होते हैं। एक तरीक़ा तो ये होता है जो ख़ज़िर अलैहिस्सलाम वाला तरीक़ा कि अल्लाह ताला ने हज़रत ख़ज़िर अलैहिस्सलाम को इल्हाम किया, या वो अगर पैगम्बर थे तो उनको वही की। बज़ाहिर ऐसा लगता है कुरान से कि वो पैगम्बर नहीं थे, क्योंकि पैगम्बर होते तो उनको तबलीग के लिए भेजा जाता। पैगम्बरों का काम तो शरीयत के अहकाम पे लोगों को चलाना होता है। इस कायनात में तसर्रुफ़ करना या इस कायनात में जो तकवीनी उमूर की तलकीन करना या तकवीनी उमूर की तकमील करना, ये पैगम्बरों के ज़िम्मे नहीं होता। अब देखें, किसी को मौत देना, किसी को ज़िंदगी देना, किसी दीवार को सीधा कर देना, किसी किश्ती में दरार पैदा कर देना, ये सब काम तकवीनी काम है ना, ये अल्लाह ताला की तरफ से हो रहे होते हैं। तो कभी फरिश्तों के ज़रिए अल्लाह ये काम ले रहा होता है, कभी अल्लाह ताला इंसानों के ज़रिए। तो ये तकवीनी काम पैगम्बरों के ज़िम्मे नहीं है। तो इसी से भी इस्तिदलाल किया है, ये करीना है कि ख़ज़िर अलैहिस्सलाम अल्लाह के पैगम्बर नहीं थे, बल्कि कोई वलीउल्लाह थे। तो मैं ऐसा कर रहा था कि दुनिया में जो निज़ाम कायनात चलता है, किसी को मौत देना, किसी को ज़िंदगी देना। कभी ऐसा होता है कि आप जा रहे हैं और आपने ट्रेन में बैठना है, लेकिन किसी भी वजह से आपका सफ़र कैंसिल हो गया। कोई फ़ोन आ गया आपके पास किसी का, आपका सफ़र कैंसिल हुआ, पता चला जी उस ट्रेन का हादसा हो गया, आप बाल बच गए। आप भी चले जाते। हमारे एक रिलेटिव थे, उनकी फ़्लाइट थी, बहुत पुराना वाक़या है ये, हमारे बचपन का वाक़या है। तो सऊदी अरब से आ रहे थे, तो जिस फ्लाइट से जाना था ना, उनका आने जाने का रिटर्न टिकट हुआ था। अचानक कोई काम पड़ा और वो रह गए। लेकिन उस फ्लाइट से फिर जो लोग भी आए और गए तो वो शहीद हो गए बेचारे, क्योंकि फ्लाइट को हादसा हो गया। तो अल्लाह ने उनको बचा लिया। तो ये सारे ऐसे गैब में के पर्दों में ऐसे काम हो रहे होते हैं, हमें नहीं पता होता कि कौन कर रहा है। तो अल्लाह ताला ये काम फरिश्तों से भी ले रहे होते हैं। अब फरिश्ता आपके दिल में इल्हाम कर देगा कि तुम ये सफ़र कैंसिल कर दो, बिला वजह आप सफ़र कैंसिल कर दोगे और पता चलेगा जी उस गाड़ी को हादसा हो गया और आप बाल बच गए। तो एक तकवीनी काम है ना, अल्लाह ताला आपको जिंदा रखना चाहते थे किसी भी मसला से, तो आपके दिल में किसी फरिश्ते ने बात डाल दी। तो ये काम इंसानों से भी लिए जा रहे होते हैं और फरिश्तों से भी। फिर जो इंसानों से काम लिए जा रहे होते हैं उनकी दो किस्में हैं। एक किस्म तो ये है कि खुद इस इंसान को पता होता है कि अल्लाह मुझसे ये काम ले रहे हैं। जैसे ख़ज़िर अलैहिस्सलाम को पता था कि मैं इस बच्चे को कत्ल कर रहा हूँ, अल्लाह के हुक्म पे कत्ल कर रहा हूँ, और इसलिए कर रहा हूँ कि ये बच्चा खुद भी नाफरमान होगा और माँ बाप को भी सताएगा। तो ये माँ बाप के लिए फ़ायदा इसी में है कि इस बच्चे को मार दिया जाए। तो ख़ज़िर अलैहिस्सलाम ने अपने इख्तियार से ये काम किया। और बाज़ दफ़ा अल्लाह मखलूक से काम ले रहे होते हैं, मखलूक को खुद पता नहीं होता कि हमसे अल्लाह ये काम ले रहा है। मिसाल के तौर पर किसी का सफ़र था और अल्लाह के इल्म में ये बात थी कि इस जहाज़ को हादसा हो जाएगा, या इस ट्रेन को हादसा हो जाएगा, या बस का एक्सीडेंट हो जाएगा। उन सब की मौत लिखी हुई थी, लेकिन अल्लाह ने आपको बचाना था। तो अचानक अल्लाह आपके दोस्त के दिल में ये बात डालते हैं कि तुम इसको फ़ोन करके सफ़र से रोक लो। उस दोस्त को नहीं पता होता, लेकिन वो आपको फ़ोन करता है और कोई काम आपके ज़िम्मे लगा देता है, या कहीं इन्वाइट कर लेता है और आपका वो सफ़र रह जाता है। तो अल्लाह ताला ने क्या किया, आपके दोस्त के दिल में ये बात डाल दी कि भाई तुम इसको जाने से रोक दो। अब उस दोस्त को नहीं पता कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ,
وہ تو یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں اس کو اپنی دعوت میں انویٹیشن کے لیے اس کا سفر کینسل کروا رہا ہوں یا ویسے ہی کروا رہا ہوں، لیکن اللہ حقیقت میں اس سے کام لے رہے ہوتے ہیں کہ اللہ نے اس کو ابھی زندہ رکھنا ہے، اس کو حادثے سے بچانے کے لیے اللہ نے اس کے دوست کے دل میں الہام کیا اور اس کے دل میں خیال ڈالا ہے کہ اپنے دوست کو وہاں جانے سے روک لو۔ تو یہ اس کائنات میں نا اس طرح بہت کچھ ہو رہا ہوتا ہے۔ تو خضر علیہ الصلوۃ والسلام وہ ولی تھے جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ اس کائنات میں کچھ تصرف کے کام لے رہا تھا۔ تو اسی بیس پر بعض علماء کا یہ نظریہ ہے کہ صرف یہ خضر علیہ السلام کی خاصیت نہیں ہے، بہت سے اولیاء اللہ دنیا میں ایسے ہوتے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ کام لے رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ یہاں تک تو عقیدہ ٹھیک ہے، اس میں کوئی خرابی نہیں ہے۔ اگر کسی کا یہ عقیدہ ہے کہ خضر علیہ السلام کے علاوہ بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو دنیا میں جن سے اللہ کام لے رہا ہے، تو نہ اس کے ثبوت پر شریعت میں کوئی دلیل ہے، نہ اس نظریے کے غلط ہونے پر شریعت میں کوئی دلیل ہے۔ جیسے اللہ خضر علیہ السلام سے کام لے سکتا ہے تو کسی اور ولی اللہ سے بھی لے سکتا ہے، اس میں کوئی اللہ پہ کوئی پابندی نہیں ہے۔ تو یہ تو عقیدہ ایسا ہے، خضر علیہ السلام کے علاوہ کے بارے میں اگر آپ یہ عقیدہ رکھتے ہیں تو نہ اس عقیدے کے صحیح ہونے کی دلیل نہ غلط ہونے کی دلیل، اور جب شریعت کسی عقیدے کے بارے میں خاموش ہو تو نہ اس عقیدے کے رکھنے والے کو ہم گمراہ کہہ سکتے ہیں، نہ اس کی مخالفت کرنے والے کو ہم گمراہ کہہ سکتے ہیں۔ تو بعض علماء کا یہ عقیدہ ہمیشہ سے رہا ہے کہ خضر علیہ السلام کے علاوہ بھی دنیا میں بہت سے اہل اللہ ایسے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ اس کائنات میں کچھ کام لے رہے ہیں۔ لیکن ایک بات خوب سمجھ لیں کہ ایک ہے اللہ تعالیٰ کا کسی ولی کے ذریعے کچھ کام لینا، یہ شرک نہیں ہے، کیونکہ اگر یہ شرک ہوتا تو پھر خضر علیہ السلام کے بارے میں یہ نظریہ رکھنا کہ وہ کائنات میں تصرف کر رہے تھے تکوینی امور میں، تو یہ نظریہ بھی شرک ہو جائے گا، اور ظاہر ہے قرآن شرک کو پروموٹ نہیں کر سکتا، وہ بات نہیں کر سکتا جس سے شرک پھیلے۔ تو خضر علیہ السلام کے بارے میں ہمارا عقیدہ کیا ہے کہ آپ کے پاس اختیارات نہیں تھے، جب اللہ نے جو کام آپ کے ذمہ لگایا آپ نے کر دیا، تو یہ سب کچھ اللہ کے حکم پہ ہو رہا تھا، اس لیے مدد اللہ سے مانگی جائے گی، خضر علیہ السلام سے نہیں مانگی جائے گی، اس دور میں بھی جب خضر علیہ السلام حیات تھے، زندہ تھے۔ تو اگر کسی ولی کے ذریعے اللہ کام لے رہا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ ایسے کام لے رہا ہے جیسے کاتب کے ہاتھ میں بار بار مثال دیتا ہوں قلم ہے، آپ جدھر کو چاہیں گھما دیں اس کو، تو پکارا جو جائے گا، مدد جو طلب کی جائے گی وہ کاتب سے کی جائے گی، رائٹر سے کی جائے گی، قلم کو نہیں کہا جائے گا، کیونکہ قلم کہے گا بھائی میں نہیں لکھ سکتا، مجھے تو جہاں گھماؤ گے میں وہاں کو گھوموں گا، میرے ذریعے سے تو لکھا جاتا ہے لیکن میں خود نہیں لکھتا۔ تو اسی طرح یاد رکھیں خضر علیہ السلام یا کسی کے ذریعے بھی اللہ جب کوئی کام لیتا ہے، اس کائنات میں کوئی تصرف کا کام لیتا ہے، تو وہ ولی محض مجبور ہوتا ہے، اللہ کے حکم کے آگے پابند ہوتا ہے، وہ خود کچھ نہیں کر سکتے۔ لہذا ایسے موقع پہ کسی ولی اللہ سے مدد مانگنا اگر آپ شروع کر دیں کہ خضر علیہ الصلوۃ والسلام کسی کو قتل کر سکتے تھے یا کشتی میں دراڑ پیدا کر سکتے تھے تو فلاں ولی اللہ مجھے اولاد بھی دے سکتا ہے، اگر آپ نے ولی اللہ سے اولاد مانگنا شروع کر دی یا یہ کہنا شروع کر دیا کہ میری بگڑی بنا دیں یا میرے مسائل حل کر دیں، تو یہ خالصتاً کفر اور شرک ہے، کیونکہ ما فوق الاسباب اختیارات اللہ نے کسی کو بھی نہیں دیے۔ ما فوق الاسباب، اسباب کی حد تک اختیارات ہیں، اور اس میں بھی کسی ولی سے اگر کوئی کام اللہ تعالیٰ لے رہے ہیں تو وہ مجبور محض ہے، وہ پابند ہے اللہ کے آرڈر کا۔ لہذا اگر آپ مانگیں گے تو اللہ سے مانگیں گے، پھر اللہ کی مرضی کسی فرشتے کے ذریعے کام کروائے یا کسی ولی کے ذریعے کام کروائے یا کوئی اسباب پیدا کر دے، تو اس لیے کاموں کے جو اصل اختیارات ہیں وہ اللہ ہی کے پاس ہیں، لہذا پکارا صرف اللہ ہی کو جائے گا۔ تو خضر علیہ الصلوۃ والسلام کے اس عقیدے سے چونکہ بعض صوفیوں نے شرک بھی پھیلایا، جو جاہل قسم کے صوفی تھے، اور انہوں نے یہ کہا کہ جیسے خضر علیہ السلام سے اللہ نے اتنے سارے کام لیے تھے تو فلاں ولی اللہ سے یا ہم سے بھی اللہ بہت سارے کام لیتا ہے، ہمیں بھی اللہ نے اختیارات دیے ہیں۔ تو پھر اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی ہم ان بزرگوں سے مانگیں گے، تو یہ خالصتاً شرک ہے جس کی قرآن میں جگہ جگہ نفی ہے۔ تو یہ خوب اچھی طرح سے سمجھ لیں۔ تو ایک بات تو یہ ہو گئی۔ دوسری اہم بات جو اس سے ہمیں پتہ چلتی ہے، اچھا یہ بھی ذہن میں رکھیں خضر علیہ الصلوۃ والسلام کیا زندہ ہیں اب؟ اس پر بھی شریعت میں کوئی دلیل موجود نہیں ہے۔ بعض لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ بعض صوفیہ کرام ایسے گزرے ہیں جو بڑے اللہ والے بزرگ بھی تھے کہ ہم نے خضر علیہ السلام کو دیکھا ہے، فلاں مقام پہ دیکھا، فلاں مقام پہ دیکھا، تو اس لیے علماء کی ایک جماعت اس کی قائل ہے کہ اتنے سارے مشاہدات ہیں صوفیاء کرام کے کہ جنہوں نے اپنی آنکھوں سے خضر علیہ السلام کو دیکھا، تو یہ اس کی دلیل ہے کہ خضر علیہ الصلوۃ والسلام اب بھی زندہ ہیں اور اب بھی اس کائنات میں مختلف قسم کے تصرفات کر رہے ہوتے ہیں اللہ کے حکم پہ۔ تو خوب سمجھ لیں کہ اس پہ شریعت میں کوئی دلیل ہمارے پاس موجود نہیں ہے۔ باقی یہ کہ صوفیہ کرام کے مشاہدے، تو صوفیہ کرام جو تھے نا، یہ عبادت کی کثرت کی وجہ سے بعض دفعہ ان کو پتہ نہیں کیا کیا نظر آتا تھا، تو یہ کوئی ان کا قول ہمارے لیے حجت نہیں ہے۔
اصل یہی ہے، ہمارے پاس سوائے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات کے قرآن و سنت سے کسی اور کی حیات کی ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے. اور یہ بات اجماع امت سے، قرآن سے ثابت ہے کہ خضر علیہ الصلوۃ والسلام ایک انسان تھے. تو انسانوں کی عمریں اتنی لمبی نہیں ہوا کرتی، وہ اپنے ٹائم پہ وفات پا جاتے ہیں. تو غالب یہی ہے، یقینی چیز یہی ہے کہ خضر علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی انتقال ہو گیا ہوگا. اگر کوئی کہتا ہے میں نے خضر علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا ہے، تو اس میں ہمیں نہیں پتا کہ واقعی دیکھا ہے نہیں دیکھا، دماغی فطور بھی ہو سکتا ہے. کیونکہ بہت سارے، ابھی کل کسی نے کہا کہ کسی بزرگ کے بارے میں کہ وہ کہہ رہے میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جاگتی حالت میں دیکھا ہے. تو میں نے کہا بھائی ان بزرگ کو بیچاروں کو ہو سکتا ہے کوئی دماغ میں کوئی خیال آ گیا ہو، وہ سمجھ رہے ہوں کہ میں نے حقیقت میں دیکھا ہے. وجہ اس کی ہے کہ جاگتی حالت میں دیکھنے کا مطلب کیا سید الانبیاء قبر سے آئیں گے ان کو زیارت کروانے کے لیے؟ جاگتی حالت کا مطلب تو سچی مچی کا دیکھنا ہو گیا نا. تو پاسبل نہیں ہے، یا تو ان کو قبر میں بھیجا جائے گا یا سید الانبیاء کو قبر سے آئیں گے. تو یہ ظاہر ہے یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کے لیے اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبر مبارک سے تشریف لے کر آئیں. یہ تو ایک قسم کی توہین ہے. تو ہم بزرگوں کی گستاخی نہیں کرتے، ہم یہ کہتے ہیں ان کو بیچاروں کو دماغ میں کچھ ہوا ہوگا، ان کو خیال ہوا ہوگا، وہ غلط فہمی سے یہ سمجھ بیٹھے کہ میں نے ان نبی کو واقعی دیکھا ہے. تو ان باتوں کی بیس پہ نہ کسی بزرگ کی توہین جائز ہے، لیکن اپنا عقیدہ آپ ان باتوں کی بیس پہ چینج نہیں کر سکتے. عقائد کے لیے ہمیں قرآن و سنت کو دیکھنا پڑے گا. بعض واقعی اللہ والے بزرگ ہیں، علماء ہیں جو تھے نیک، لیکن انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ ہم نے جاگتی حالت میں پیغمبر کو دیکھا ہے. اب اگر ہم ان کی تبلیغ اور ان کے دیگر اعمال کو دیکھ کے لگتا نہیں کہ یہ جھوٹ بولیں گے، ان کی اتنی عبادتیں تھیں اور اتنی انہوں نے دین کی خدمت کی ہے کہ اس سے لگتا نہیں ہے کہ یہ جھوٹے ہیں، تو بہتر راستہ یہی ہے کہ ان کو جھوٹا کہنے کے بجائے یہ کہہ دیا جائے کہ بھئی ان سے غلطی ہوئی ہے، انہوں نے ذکر اللہ کی کثرت کی وجہ سے یا درود شریف کی کثرت کی وجہ سے ایک دماغ میں ان کے ایک مضبوط خیال آ گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، اس خیال کو یہ سمجھ بیٹھے کہ میں حقیقت میں بیٹھا ہوں. تو ہو جاتا ہے انسان میں بعض دفعہ اس کو خیالات آ جاتے ہیں، اچھے نیک لوگوں کو بھی آ جاتے ہیں خیالات. تو ہم یہ نہیں کہتے کہ ان کو فوراً فتویٰ لگا دیا جائے کہ وہ گمراہ تھے یا وہ جھوٹ بول رہے ہیں. بھائی وہ اسی کو صحیح سمجھ رہے تھے، لیکن ایک دماغ کا ایک فطور کہہ سکتے ہیں یا یہ کہہ سکتے ہیں کہ تخیلاتی دنیا میں چلے گئے وہ. لیکن حقیقت یہ ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں تو دیکھا جا سکتا ہے، نبی کے دنیا سے جانے کے بعد آپ کو جاگتی حالت میں دیکھنا پاسبل نہیں ہے. کیونکہ اس کا مطلب سیدھا یہ ہے کہ آپ اس کو صحابی بنا رہے ہیں ان صاحب کو، یا یہ کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبر مبارک سے اٹھ کے تشریف لائے تھے. یہ بالکل غلط ہے، یہ ایک قسم کی توہین ہی ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ ان کو دکھانے کے لیے پیغمبر اپنی قبر مبارک سے تشریف لائیں گے. تو اس لیے جو صحیح عقیدہ ہے وہ یہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا جا سکتا ہے، جاگتی حالت میں دیکھا نہیں جا سکتا. اور کوئی واقعی اللہ والا ہو، عالم ہو، بزرگ ہو، وہ یہ دعویٰ کرے تو ہم محض اس دعوے کی وجہ سے اس کو جھوٹا یا کذاب نہیں کہیں گے، ہم یہ کہیں گے تعویل کرنی چاہیے. اچھے لوگوں سے غلطی ہوتی ہے تو تعویل کی جاتی ہے، ایک غلطی کی وجہ سے ان کو گمراہ نہیں قرار دیا جاتا. تو جب اچھے لوگوں سے ایسی غلطی ہو تو اس کی تعویل کرنی چاہیے کہ بھائی حضرت جی جو ہے وہ ذکر کی کثرت کی وجہ سے کچھ دماغ میں خشکی پیدا ہو گئی ہے، یا کچھ فرط محبت کی وجہ سے تخیلاتی دنیا میں پتہ نہیں کہاں پہنچ گئے، تو ان کو ایسا لگا کہ میں نے دیکھا ہے. لیکن حقیقت میں یہ ممکن نہیں ہے، کیونکہ ہم قرآن و سنت کے جو صاف ستھرے عقائد ہیں ہم اسی کے مکلف ہیں. ہم کسی کے مراقبے اور محاسبے اور یہ اس طرح کی تخیلاتی دنیا کی وجہ سے اپنے عقیدوں کو چینج نہیں کر سکتے. تو یہ بات بھی خوب سمجھ لیں. تو اسی طرح خضر علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں جو کہا جاتا ہے کہ فلاں بزرگ نے ان کو فلاں جگہ دیکھا، تو ہم ان بزرگوں کی توہین نہیں کر سکتے. وہ بہت سے ایسے اللہ والے بزرگ ہیں، آپ ان کی تصنیفیں دیکھیں، ان کی کتابیں دیکھیں، ان کی دین کی خدمتیں دیکھیں، تو لگتا ہے کہ یہ اللہ والے لوگ تھے. تو یہ جھوٹا دعویٰ نہیں کر سکتے. تو جب وہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم نے خضر علیہ السلام کو دیکھا ہے، تو ہم ان کے دعوے کی وجہ سے ایک یقینی چیز کا انکار بھی نہیں کریں گے. یقینی چیز کیا ہے کہ بھائی کسی انسان کی زندگی اتنی لمبی نہیں ہوتی، تو ہم اس کا انکار نہیں کر سکتے کسی کے دعوے کی وجہ سے. ہم یہی کہیں گے کہ خضر علیہ السلام بھی دوسرے انسانوں کی طرح دنیا سے چلے گئے ہیں. لیکن ہم ان بزرگ کی توہین کو بھی جائز نہیں سمجھتے. ہم کہیں گے ان حضرت کو خیال ہوگا اور کوئی تخیلات دنیا میں پہنچ گئے ہوں گے، کوئی ذکر کی کثرت کی وجہ سے ان کو لگا ہوگا کہ میں خضر علیہ السلام کو دیکھ رہا ہوں. تو ہو جاتا ہے انسان بعض دفعہ بیٹھے بیٹھے ایسی چیزیں اس کو نظر آ رہی ہوتی ہیں جو ہوتی نہیں ہے، اس کا اپنا ایک تخیل ہوتا ہے دماغ کا. تو ایسا ہو سکتا ہے، لیکن جو اس کی بیس پہ یہ یقین کر دینا کہ ہم نے واقعی خضر علیہ السلام زندہ ہیں، تو یہ بات بہت مشکل ہے. اور اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو اللہ نے ایک فضیلت دی ہے نا، میں سمجھتا ہوں وہ بھی اس فضیلت میں بھی گویا کمی آ جائے گی. بعض دفعہ اللہ کسی پیغمبر کو کوئی ایسی فضیلت دیتے ہیں جو اس کے ساتھ خاص ہوتی ہے. اگر آپ اس میں کسی اور کو شریک کریں گے تو جس پیغمبر کی فضیلت
تواتر کے ساتھ ثابت ہے وہ فضیلت میں کمی آئے گی. دیکھیں جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے فضیلت دی کہ تمام پیغمبروں کا سردار بنایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے کے بعد تمام شریعتیں منسوخ ہو گئیں. اب ہمارے نبی فخر کیا کرتے تھے کہ یہ تمام فضیلتیں اللہ نے صرف مجھے دی ہیں. تو یہ صرف کا لفظ بھی بہت بڑی فضیلت ہے. تو اسی طرح اللہ نے عیسیٰ ابن مریم کو زندہ رکھا ہے. تو یہ صرف سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی فضیلت ہے کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کے سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے انبیاء آئے تو اللہ نے ان میں زندگی کے اعتبار سے جو سب سے لمبی حیات دی ہے اور قرب قیامت کے لیے جس پیغمبر کی سلیکشن کی ہے وہ عیسیٰ ابن مریم علیہ الصلوۃ والسلام ہے. تو اس فضیلت میں حضرت عیسیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا وہ اس میں گویا عیسیٰ علیہ السلام کی فضیلت میں کمی کرنے کے مترادف ہے. تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ خضر علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات کے بارے میں جو بعض حضرات کا قول ہے وہ دلیل کے لحاظ سے کمزور ہے اور عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی فضیلت کو بھی ایک لحاظ سے کم کرنے کے مترادف ہے. تو جو فضیلت جس کے ساتھ خاص ہے اسی کے ساتھ اس کو خاص رکھنا چاہیے اور وہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہے. تو یہ بھی ایک اہم مسئلہ تھا, اس میں بھی بڑا اختلاف ہے, وہ میں نے آپ کے سامنے اس کو بھی ایکسپلین کر دیا. اور ہمیں اس رکوع سے کیا اسباق ملتے ہیں؟ ایک بہت اہم ترین سبق ہمیں اس رکوع سے یہ ملتا ہے کہ دیکھیں حضرت خضر علیہ الصلوۃ والسلام کے ان تینوں واقعات میں کشتی کو عیبدار بنانا, بچے کو قتل کر دینا اور دیوار کو سیدھا کر دینا, اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ دیکھیں کیسے غیبی قوتیں اللہ کی طرف سے کام کر رہی ہوتی ہیں جس میں ہمارا فائدہ ہوتا ہے. لیکن ہم نے چونکہ فیوچر میں جھانک کے نہیں دیکھا, ہمیں مستقبل کا پتہ نہیں ہے, تو ہم ان تھوڑے نقصان کو بڑا نقصان سمجھ رہے ہوتے ہیں اور ہمیں یہ نہیں پتا ہوتا کہ اس تھوڑے نقصان کے ذریعے اللہ ہمیں بڑے نقصان سے بچا رہا ہے. مثال کے طور پر کشتی میں بیٹھے ہوئے نوجوانوں کو دیکھ لیں آپ. خضر علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں کہ اما السفینۃ فکانت لمساکین یعملون فی البحر, کہ میں نے کشتی کو عیبدار اس لیے بنایا کہ یہ چند مسکینوں کی ہے جو سمندر میں ملازمت کر رہے ہیں, تو میں نے عیبدار بنا دیا تاکہ بادشاہ اس کشتی پہ قبضہ نہ کرے. اب خضر علیہ السلام جب یہ کام کر رہے تھے ظاہر ہے چپکے سے کر رہے ہوں گے یہ کام کہ مسکینوں کو پتہ نہ چلے. تو جب ان مساکین نے اپنی کشتی دیکھی ہوگی عیبدار تو وہ کتنا روئے پیٹے ہوں گے کہ بھئی یہ کیا ہو گیا یار, ہماری کشتی ٹوٹ گئی, یہ ہو گیا وہ ہو گیا وغیرہ وغیرہ. لیکن اگر ان کا اللہ پر ایمان ہوگا تو وہ کیا سوچتے ہوں گے, بھئی اس میں کوئی خیر ہوگی, اگرچہ ہمیں نہیں پتا وہ کیا خیر ہے, لیکن اللہ ہم نے تو کشتی کی حفاظت کا پورا انتظام کیا, پھر بھی اس میں عیب پیدا ہو گیا تو کوئی بات نہیں, ہم اس عیب کو دور کرنے کی کوشش کر لیں گے, لیکن اس میں ہمارے لیے کوئی خیر ہوگی. تو مسلمان کی یہی عادت ہے, کوئی بھی نقصان مسلمان کو ہو جس میں اس کی اپنی غفلت نہ ہو. تو مسلمان کا یہ عقیدہ ہے, اگر آپ کا اللہ پر ایمان ہے تو آپ کو یہ سوچنا چاہیے بھائی ہم نے فیوچر میں جھانک کے نہیں دیکھا, ہو سکتا ہے اس مصیبت کی وجہ سے اللہ نے ہمیں بڑی مصیبت سے بچا لیا ہو. تو یہ واقعہ نا اللہ ہمیں اسی لیے سنا رہے ہیں کہ دیکھو غیب سے کیسے اللہ کی طرف سے تکوینی کام ہو رہے ہوتے ہیں اور تمہارے فائدے میں ہو رہے ہوتے ہیں. اسی طرح جو نوجوان کو قتل کیا تو ماں باپ کتنا روئے پیٹے ہوں گے, ہمارا بیٹا مر گیا, ہمارا نقصان ہو گیا, ہمارا یہ ہو گیا, ہمارا وہ ہو گیا. لیکن اگر وہ صاحب ایمان تھے, جیسے کہ قرآن سے پتہ چلتا ہے کہ وہ ایمان والے تھے, تو انہوں نے صبر کیا ہوگا کہ بھئی اللہ کی دین تھی, اللہ نے ہم سے لے لی, اس میں ہم کوئی حکمت ہوگی. تو اور جو کافر ہوتا ہے وہ کیا سوچتا ہے کہ یہ غلط ہوا میرے ساتھ, یہ نہیں ہونا چاہیے تھا, اگر ایسا ہوتا تو یوں ہو جاتا, اگر ایسا کر لیتے تو یوں ہو جاتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اگر کا کلمہ ہے نا یہ شیطان کا کلمہ ہے. جب کام ہو جائے تو پھر اگر مگر نہ کریں, پھر آپ بولیں بھائی ہمارے مقدر میں یہ لکھا ہوا تھا, ہوا مولانا نعم المولا و نعم النصیر, اللہ ہمارا کارساز ہے, بہترین دوست ہے, یہ جو ہوا یہ ہمارے حق میں بہتر ہوا. تو خدا نخواستہ ماں باپ میں کسی کے بچے کی موت واقع ہو جائے, ڈیتھ ہو جائے, تو یہ نہیں کہ یہ سوچیں کہ یہ بچہ بڑا ہو کر باغی بنتا, لیکن یہ ضرور سوچیں کہ بھئی اسی میں خیر ہوگی. ہمیں نہیں پتا کیا خیر تھی, 20 حکمتیں ہو سکتی ہیں, ہمیں نہیں پتا. بھئی ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو آخرت میں ہمارے لیے ذخیرہ بنانا چاہتے ہو سکتا ہے یہ بڑا ہو کر نافرمان ہو جاتا, اس کو بھی اللہ نے جہنم سے بچا لیا اور ہمیں بھی اس کی وجہ سے جہنم سے بچا لیا. تو مسلمان ہمیشہ پازیٹیو وے تلاش کرتا ہے اور مثبت پہلو تلاش کرتا ہے, اور جس کا اللہ پر ایمان نہیں ہے, بے صبرا ہے, وہ منفی سوچ تلاش کرتا ہے, وہ منفی پہلو تلاش کرتا ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انا عند
انا عند عبدی ظنی بی، کہ بندے کا جیسا میرے بارے میں گمان ہوتا ہے نا، میں اس کے ساتھ معاملات ویسے ہی کرتا ہوں. اگر آپ اللہ کے بارے میں اچھا سوچتے ہیں پھر جو بھی ہوگا آپ کے ساتھ اچھا ہی ہوگا، اور اگر آپ اللہ کے بارے میں غلط سوچتے ہیں کہ اللہ ظالم ہے، اللہ میرے ساتھ برا کر رہا ہے، تو پھر حدیث کا مفہوم یہی بنتا ہے کہ پھر آپ کے ساتھ غلط ہی ہوگا. تو ان واقعات سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے. اور وہ تیسرا واقعہ بھی آپ دیکھیں کہ دیوار کو خضر علیہ السلام نے سیدھا کر دیا، اس میں بھی ایک اہم ترین سبق ملتا ہے کہ بعض لوگوں کے ساتھ اچھا ہو رہا ہوتا ہے لیکن حقیقت میں برا ہو رہا ہوتا ہے. اب وہ جو بستی والے تھے انہوں نے مہمانوں کا اکرام نہیں کیا، ان کو عزت نہیں دی، کنجوس لوگ تھے، لیکن ان کے کام بن رہے ہیں. بن کیا رہے ہیں؟ وہ ان کی بستیوں کی دیواریں سیدھی ہو رہی ہیں. یقیناً اس دیوار میں اس بستی والوں کو کوئی فائدہ ہوگا، تبھی تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ان سے آپ اجرت لیتے. تو بستی کی دیواروں کو سیدھا کیا جا رہا ہے، تو بستی والے تو خوش ہو رہے ہوں گے نا کہ بھئی چلو یار یہ دیوار گرنے والی تھی، ہماری بستی کا نقصان ہوتا، لیکن حقیقت میں ان کا نقصان ہو رہا ہے. خزانہ نکلنے والا تھا، وہ لوٹتے، مگر ان کے ہاتھ میں وہ خزانہ نہیں آیا. کس بات پہ؟ کہ انہوں نے کنجوسی کی، مہمانوں کا اکرام نہیں کیا، اپنا پیسہ بچایا. تو پیسہ بچا کے بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ ان کے حق میں بہتر ہو رہا ہے، لیکن اللہ کے علم میں یہ بات تھی کہ بہتر نہیں ہو رہا، تمہارا بیڑا غرق ہو رہا ہے. تم نے تھوڑا سا پیسہ بچا لیا اور لاکھوں کروڑوں کے خزانوں سے تم محروم ہو گئے، اگرچہ وہ حرام تھے ان کے لیے. تو یہی حال آج بھی مالدار کا ہے. آج بھی یہ سوچ لینا چاہیے، اگر ہمارا اللہ پر ایمان ہے تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ اگر میں پیسے بچا رہا ہوں، شریعت پہ خرچ نہیں کر رہا، اور اس کا مجھے وقتی فائدہ ہو رہا ہے کوئی، تو سمجھ لو یہ خضر علیہ السلام والا فائدہ ہو رہا ہے، ان کی قوم جو بستی میں آپ گئے تھے وہ والا فائدہ ہو رہا ہے. یہ فائدہ مجھے اس سے زیادہ ہو سکتا تھا، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے مجھے بڑے فائدے سے محروم کر دیا ہو. تو خلاصہ اس پورے رکوع کا یہی نکلا ہے کہ ہم اگر اللہ کی مان کے چلتے ہیں تو نقصان ہو رہا ہے تو بھی ہمیں یقین کرنا ہے یہ نقصان بڑے نقصان سے بچا رہا ہے. اور اگر ہم اللہ کی نافرمانی میں زندگی گزار رہے ہیں اور ہمیں فائدہ نظر آ رہا ہے تو یہ سوچنا ہے کہ یہ اصل میں فائدہ نہیں، یہ ہمیں بڑے فائدے سے محروم کیا جا رہا ہے. کیونکہ اس پورے واقعے کا حاصل یہی ہے کہ اللہ کہتے ہیں علم تو میرے پاس ہے، میں دیکھو کیسے کیسے کام کر رہا ہوتا ہوں. تو اس واقعے سے تمہیں سبق حاصل ہونا چاہیے کہ جو میرے مان کے چلتے ہیں نا اصل میں فائدے میں وہی لوگ رہتے ہیں. تو یہ بہت اہم ترین سبق ہے، اس رکوع میں ہمیں ملتا ہے. اس کے علاوہ بھی کچھ اور اسباق ملتے ہیں. ایک سبق یہ بھی ملتا ہے کہ دیکھیے جب کشتی کو خضر علیہ السلام نے توڑا ہے نا، تو خضر علیہ السلام کے الفاظ کیا تھے؟ اما السفینۃ فکانت لمساکین یعملون فی البحر، کہ یہ کشتی چند غریبوں کی ہے جو سمندر میں مزدوری کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ خضر علیہ السلام کو کسی اور شخص کے پاس بھی بھیج سکتے تھے کہ اس کی مدد کرو جا کے، لیکن خضر علیہ السلام ہائی لائٹ کی صفت کو کر رہے ہیں کہ مسکین ہیں اور سمندر میں ملازمت کر رہے ہیں، اس کی مدد کی جا رہی ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ غربت کے باوجود محنت مزدوری کرنا اور حرام کی طرف نہ جانا یہ اتنا پسندیدہ عمل ہے اللہ تعالیٰ کی نظر میں کہ اگر آپ غربت میں حرام کی طرف نہیں جاتے، چوریاں ڈکیتیاں نہیں کرتے، بلکہ محنت مزدوری والا راستہ اختیار کرتے ہیں، تو غیب سے اللہ کی طرف سے آپ کی مدد کا کیسا انتظام ہوگا. وہاں تو خضر علیہ السلام تھے لیکن اللہ تو غافل نہیں ہے نا، ہر دور میں خضر علیہ السلام تھوڑی ہوں گے. پتہ نہیں اللہ کی کتنی مخلوقات ہے جو آپ کی مدد میں لگی ہوئی ہو. وہ فرشتے بھی ہو سکتے ہیں، وہ انسان بھی ہو سکتے ہیں، وہ ہو سکتا ہے جنات بھی ہوں. تو اللہ کو یہ صفت بہت پسند ہے کہ آپ مسکین ہو اور آپ محنت مزدوری کریں. سمندر کی ملازمت کوئی آسان کام نہیں ہے. تو اس صفت کو ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے کہ مساکین ہیں اور یعملون فی البحر، سمندر کی محنت مشقت والا کام کر رہے ہیں. تو حرام سے بچا کے اپنے آپ کو حلال میں لگایا ہوا ہے، تو غیب سے اللہ کی طرف سے ان کی مدد ہو رہی ہے. تو اس میں یہ بھی پتہ چلتا ہے ہمیں. اور ایک اہم بات کہ اسلام میں کسب فرض ہے. خضر علیہ السلام نے یہ نہیں کیا کہ یہ بندہ چونکہ یہ نوجوان چونکہ کچھ بھی نہیں کرتے، وجہ اس کی ہے کہ یہ ہر وقت اللہ اللہ کرتے ہیں تو اللہ نے مجھے بھیجا ان کی مدد کے لیے. نہ یعملون فی البحر، محنت مزدوری کر رہے ہیں. اسی سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی نظر میں جیسے عبادت کرنا ایک بہت محبوب عمل ہے، اس کی وجہ سے اللہ کی مدد ہوتی ہے، تو محنت مزدوری کرنا بھی عین عبادت ہے، کسب حلال بھی عین عبادت ہے. تو اس پر بھی اللہ کی طرف سے بہت زیادہ مدد ہوتی ہے اور غیب سے مدد کے اسباب ہوتے ہیں.
یہ بھی ہمیں اس رکوع سے سبق ملتا ہے۔ ایک اور سبق ہمیں کیا ملتا ہے کہ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ، نوجوان کو جو قتل کیا گیا ان کے والدین مومن تھے اور نیک تھے۔ خضر علیہ الصلوۃ والسلام کو ایسے ماں باپ کی مدد کے لیے بھیجا گیا جو نیک تھے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ بھائی نیکی دنیا میں بھی کام آتی ہے۔ اگر آپ نیکی والی زندگی گزارتے ہیں تو اللہ آپ کے لیے غیب سے اسباب پیدا کرتا ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے بھائی جب اللہ نے اس نوجوان کو قتل ہی کروانا تھا تو اللہ ایسی اولاد دیتا ہی نہیں۔ تو دیکھیں وہ نوجوان جب قتل کر دیا نا خضر علیہ الصلوۃ والسلام نے، وہ آخرت میں ان کے لیے ذخیرہ بن گیا اور اس کا متبادل بھی اللہ نے دے دیا، تو دو ہو گئے نا ان کے پاس۔ تو آخرت میں یہ زیادہ بڑی ترقی کا ذریعہ ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ایک حکمت ہے کہ ماں باپ اگر نیک اور پرہیزگار ہوں تو ان کے لیے بھی غیب سے مدد کا انتظام ہوتا ہے۔ اور یہ جو اگلی آیت ہے کہ دیوار تھی گرنے والی تھی، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام خضر علیہ السلام نے اس دیوار کو بچا لیا، تو وہاں بھی الفاظ کتنے عجیب ہیں۔ اما الجدار فکان لغلامین یتیمین، دو یتیم بچے تھے فی المدینہ، وکان تحتہ کنز لہما وکان ابوہما صالحا۔ اللہ نے مجھے اس لیے بھیجا اس دیوار کو سیدھا کرنے کے لیے کہ یتیم بچوں کا خزانہ ہے جن کا باپ نیک آدمی تھا، کانا ابوہما صالحا، صالح آدمی تھا۔ اس سے بھی پتہ چلتا ہے بھائی ماں باپ کی نیکی مرنے کے بعد بھی اولاد کے کام آتی ہے، کیونکہ باپ نیک آدمی تھا نا، وہ بیچارہ دنیا سے چلا گیا تو اللہ نے اس کی اولاد کو لاوارث نہیں چھوڑا، اس کی نیکی اس کے مرنے کے بعد کام آئی ہے۔ اور کیسے غیب سے اللہ نے انتظام کر کے دیوار کو سیدھا کروایا، کسی کے وہم و گمان بھی نہیں ہو سکتا۔ دیکھیں یہ تو اللہ نے ہمیں یہ واقعات بیان کر دیا نا، ورنہ تو قیامت تک نہیں پتہ چلتا کہ کس کی دیوار محفوظ ہوئی اور کس کی وجہ سے، دیوار کے محفوظ ہونے کی وجہ سے کس کا خزانہ محفوظ ہوا۔ لوگ تو ان تمام باتوں کو اتفاقی واقعہ سمجھ رہے تھے، لوگوں کو کیا پتا تھا یہ کیا ہو رہا ہے۔ تو ماں باپ اگر نیک ہوں تو اللہ کیسے ان کے بچوں کے لیے بھی انتظام کرتا ہے۔ تو آپ اپنے لیے نیک نہیں بنتے، آپ اپنی اولاد کے لیے نیک بن جائیں، تو انتظام اللہ کی طرف سے آپ کی اولاد کے لیے بھی ہوگا۔ تو ماں باپ کی نیکی آپ کے اولاد کے کام بھی آتی ہے۔ تو یہ چند اسباق تھے۔ ایک اہم ترین سبق ہمیں اس رکوع میں یہ بھی ملتا ہے کہ دیکھیے قرآن میں آتا ہے کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جب سفر پہ گئے تو زاد راہ آپ کے ساتھ تھا، تبھی آپ نے فرمایا کہ آتینا غداءنا لقد لقینا من سفرنا ھذا نصبا۔ اپنے خادم سے کیا کہا بھائی جو ہم کھانا لے کر آئے ہیں وہ لے آؤ، تو زاد راہ ساتھ لے جانا چاہیے۔ لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی پتہ چلا کہ جب وہ بستی میں گئے نا خضر علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ، تو زاد راہ ان کے پاس ختم ہو چکا تھا۔ کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے، کوئی حادثہ بھی ہو سکتا ہے، سفر کے لمبے ہونے کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے۔ تو اس کے بعد پھر انہوں نے بستی والوں سے مطالبہ کیا کہ ہماری مدد کی جائے۔ تو ایسی ضرورت کے وقت کھانے جیسی اہم ترین چیز کا مطالبہ کرنا یہ بھی توکل کے خلاف نہیں ہے اور یہ بھی استغنا کے خلاف نہیں ہے۔ بعض لوگ کیا سمجھتے ہیں ہم بھوک سے مر جائیں گے مگر ہم کسی سے مانگیں گے نہیں۔ تو بھائی آپ نارمل جو لوگ ہوتے ہیں نا، یعنی اس پہ ایک عربی کا بڑا زبردست مقولہ ہے، وہ میں یہاں بتاؤں گا تو انشاءاللہ بات سمجھ میں آئے گی۔ کل شیء خرج عن حدہ رجع الی ضدہ۔ جب بھی کوئی چیز اعتدال سے تجاوز کرتی ہے نا تو وہ اپوزٹ کی طرف لوٹ آتی ہے۔ مثال کے طور پر تواضع کرنی چاہیے ہمیں لوگوں کے سامنے، مگر آپ تواضع میں ایک غلو کا شکار ہو گئے تو یہ اس کی علامت ہے کہ آپ شو بازی کر رہے ہیں۔ ایک آدمی ہر وقت خاکسار بن کے کندھے جھکا کے ہر وقت ہی ایسے گڑا جا رہا ہے جیسے زمین میں ہر وقت لوگوں کے سامنے، تو اس کا مطلب بھائی یہ شو بازی کر رہا ہے، ورنہ نارمل تواضع ایسی نہیں ہوتی۔ تو ہر چیز نہ اعتدال۔ تو استغنا ہمیں حکم دیا ہے شریعت نے کہ لوگوں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلاؤ، لوگوں سے اپنی حاجت شیئر نہ کرو، صرف اللہ سے مانگو۔ لیکن بھائی اب کہیں بستی میں گئے ہیں اور مسافر ہیں اور وہ ان کو شدید بھوک لگ رہی ہے اور اپنے ساتھ زاد راہ بھی انہوں نے لیا تھا، وہ اتفاق سے ختم ہو گیا، کوئی بھی حادثہ ہو سکتا ہے، مسافروں کے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو ایسے موقع پر کسی سے ہیلپ مانگنا یا اس سے کوئی مدد طلب کرنا تو یہ بھکاری پن نہیں کہلاتا، یہ ضرورت کہلاتا ہے۔ تو ایسے موقع پہ بھی آپ کہیں کہ نہیں، چونکہ میں آج تک کسی کے سامنے میں نے ہاتھ نہیں پھیلایا لہذا میں بھوک سے مر جاؤں گا، کسی سے روٹی نہیں مانگوں گا، تو یہ استغنا نہیں ہے، یہ تکبر ہے۔ تو اس کو استغنا نہیں کہتے۔ تو نارمل لائف جیسی ہوتی ہے انسانوں کی ویسی پیغمبر سب سے زیادہ فطرت کے قریب ہوتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں نا وہاں موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے جا کے ان سے کیا کہا ہے کہ یضیفوہما، کہ ان سے مطالبہ کیا، انہوں نے انکار کیا اس مطالبے کو پورا کرنے سے۔ تب ان حضرات کو غصہ آیا کہ مہمانوں کا تو اتنا اکرام کیا جاتا ہے،
تو یہ بھی علمی نقطے کی بات ہمیں پتہ چلی کہ شدید ضرورت کے موقع پر کسی سے اپنی بنیادی ضرورت کی چیز مانگنا. یہ نہیں کہ آپ اسکولوں کی فیسیں مانگنا شروع کر دیں کہ جی سٹی اسکول اور بیکن ہاؤس میں بچوں کو پڑھانے کے لیے پیسے نہیں ہیں تو آپ لوگوں میرے ساتھ تعاون کرو. کبھی کہیں سفر میں ایسا ہو گیا کہ آپ کا زاد راہ گم گیا اور آپ کے پاس کھانے کو بھی نہیں ہے تو مسافر سے یا کسی سے ہیلپ طلب کر لینا یہ شرعاً جائز ہے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ایک اہم بات یہ بھی پتہ چلی کہ احسان کے موقع پہ ہونا چاہیے. بعض نالائق لوگ ہوتے ہیں ان کے ساتھ احسان نہیں کرنا چاہیے, اس سے ان کی عادت بگڑ جائے گی. جیسے موسیٰ کلیم اللہ تو اللہ کے نیک پیغمبر تھے, جب خضر علیہ السلام نے اس بستی کی دیوار سیدھی کی ہے تو بظاہر یہ اس بستی پر حضرت خضر علیہ السلام نے احسان کیا, تو حضرت موسیٰ کو اسی بات پہ ناراضی کا حضرت موسیٰ نے اظہار کیا کہ لو شئت لاتخذت علیہم اجرا. یہ نالائق لوگ تھے, یہ ہمیں فری میں کھانا کھلانے کے لیے تیار نہیں ہے, ہماری ضیافت کے لیے تیار نہیں, ہمیں رات ٹھکانہ دینے کے لیے تیار نہیں, تو ایسے لوگ احسان کا محل نہیں ہے, ان کا کام کریں, ان سے پیسے لیں. تو یہ ہونا چاہیے تاکہ کنجوس لوگوں کو جو ہے وہ عبرت حاصل ہو اور کنجوس لوگوں کی اصلاح ہو. آج بھی سوسائٹی میں بعض ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ اگر آپ نے ان پر احسان کرنا شروع کر دیا, فری میں ان کی مدد کرنا شروع کی, وہ یہ نہیں ہوتا کہ وہ احسان بند ہوں گے یا ان میں اچھی کوالٹی پیدا ہو جائے گی, اچھی صفات پیدا ہو جائیں گی, وہ اور بگڑ جاتے ہیں. تو ایسے لوگوں کو کھینچ کے رکھنا چاہیے اور یہ لوگ احسان کا محل ہوتے نہیں ہیں. تو یہ بھی ہمیں اس رکوع سے پتہ چلتا ہے.